अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। विफाकी हुकूमत के अंदर दो इत्तेहादी इस वक्त मुसलसल एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मुस्लिम लीग नून भी उसका भरपूर जवाब दे रही है। और आज इस्लामाबाद में जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पलवशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मौजूद थी, उन्होंने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को और पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पंजाब किसी की जागीर नहीं है और पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम पार्टी क़यादत पर लगने वाले जो बेबुनियाद इल्जामात हैं उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम नहीं है। इत्तेहाद का मतलब गुलामी नहीं है। अब ये जो बयान है, इसके अलावा पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी चंद रोज पहले गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था कि वो पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगी और उनका अगर बात करेंगे तो फिर उसका जवाब भी मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। तो उनकी गुफ्तगू क्या थी वो भी जरा सुन लीजिए। तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती रही, मैं चुप रही क्योंकि मैं लड़ाई में उलझना नहीं चाहती। मेरा हर लम्हा 24 घंटे मेरे पंजाब के अवाम की खिदमत में मैं बिजी होती हूँ। मेरे पास इधर उधर की सोच का टाइम नहीं होता। मुझे बार बार दिल किया जवाब दूं, मैं चुप रही, मसलहतन चुप रही। फिर मुझे लगा कि पंजाब के अवाम ये कहेंगे कि हर सूबे की बात करने वाला कोई है, पंजाब के अवाम की बात करने वाला कोई नहीं। मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। अच्छा, इससे हट के जो सियासी बयानबाजी या जंग है उसमें पंजाब की जो वजीर इत्तलात है वो भी पेश हैं। उन्होंने चंद रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि माफी तराफी का मामला है तो सिंध हुकूमत की तरफ बहुत सारी माफियां उधार हैं। और फिर उनका पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, वो हमें मशवरा तो दे सकती है लेकिन गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जो अल्फाज उन्होंने वहां पे इस्तेमाल किए और आज भी उनके ऑफिस से बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब दिया गया और बयान जारी किया गया। पंजाब में चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है और ये एज ए इत्तेहादी ये हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये अपनी कोई मुतालबा कर सकते हैं, ये कोई राय दे सकते हैं, ये हक इनके पास है। लेकिन डिक्टेट हुक्म करने का और जो है वो गुंडागर्दी करने का इख्तियार इनके पास नहीं है। अच्छा, इससे हट के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर पलवशा खान है, उनका आप पंजाब पर बात करेंगे, हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप यानी आपसे मुराद उनकी पंजाब हुकूमत थी कि आप पंजाब नहीं है, पंजाब पंजाब है और आप एक सियासी जमात है। आज आप हैं तो कल आपकी जगह के ऊपर कोई और होगा। हम पंजाब पे बात करेंगे, आप सिंध पे कीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। हम हर सूबे पर बात करेंगे जहां हमें कोई कमी और कमजोरी नजर आई। ये तासुर कि आप पंजाब हैं, आप पंजाब नहीं है। पंजाब आप एक जमात है, सियासी जमात है, सिर्फ एक सियासी जमात है। आज आप हैं, कल कोई और होगा। उनसे हट के कल हमने ये देखा कि जो सेनेट का इजलास था वहां पे सेनेटर जो शरी रहमान है वो बोली और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मुखातिब किया और इत्तेहादी भी है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फॉर ग्रांटेड जो है वो ना लिया जाए। माफी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में तो सबसे बड़ी जमात है। आप नंबर्स गिन लीजिए। वी आर बाय फार द बिगेस्ट पार्टी इन दिस हाउस एंड हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। अच्छा, इस सारे मामले के दौरान जो दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा है जिसमें कमर जमान कायरा साहब है, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो मामला है ये सैलाब जदगान के हवाले से है और हम इस हवाले से बात करते रहेंगे क्योंकि हम अवाम के नुमाइंदे हैं। अब ये इस वक्त सारी सूरत हाल के दरमियान में बहुत सारी बातें हम ये सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग का इत्तेहाद चलेगा नहीं चलेगा। उसके बाद आने वाले दिनों के अंदर कुछ कानून साजी है, उस कानून साजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी, क्योंकि मुसलसल जो इजलास है उसमें पीपल्स पार्टी बायकॉट कर रही है। तो राना सनाउल्लाह जो है वो कुछ थोड़े पुरुमीद भी दिखाई दिए। उनका ख्याल था कि वजीर आजम साहब वापस आएंगे तो काफी चीजें ठीक हो जाएंगी और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी अगर कानून साजी का कोई मामला आया तो बायकॉट का जो इरादा है वो तब्दील हो जाएगा। अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल आपने दोनों जानिब से सुनी, देखी कि रहनुमा क्या बयान दे रहे हैं। लोग इस लड़ाई के हवाले से कह रहे हैं कि यह फ्रेंडली लड़ाई भी है। लोग कह रहे हैं कि दो इत्तेहादियों के शायद आपस में कुछ इख्तलाफात हैं और ज़ाहिरी जो मामला है वो सैलाब जदगान का है। आया उनको बिस्प के जरिए उनकी मदद करनी है, नया सर्वे करना जो कि पंजाब में जारी भी है,
لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ اور اختلافات ہیں, کوئی اور ایسا مدعا ہے جس پہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کھل کر بات نہیں کر رہے, لیکن اس لڑائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں ضرور دکھائی دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد آصف زرداری صاحب جو صدر مملکت ہیں, انہوں نے محسن نقوی صاحب کو کراچی طلب کیا. اس کے بعد آپ اطلاعات ہیں کہ کل وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے اور مسئلہ ان کا حل ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس سے ہٹ کے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی معاملات ہیں, اس میں اختلافات ہیں. کل ان کی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ اپوزیشن کی نامزدگیاں کرنے جا رہے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. یہ اہم مدعے ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا. شیلا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. پاکستان مسلم لیگ نون سے قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی جو ہے امجد علی نیازی صاحب ہمارے ساتھ کریں گے, وہ موجود ہیں. آغاز شیلا صاحبہ آپ سے کر لیتے ہیں. یہ جو لڑائی آپ کے اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہے, ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ زرداری صاحب ہوں یا مسلم لیگ نون سے نواز شریف ہوں, کیا ان کے درمیان کوئی کمیونیکیشن بند ہو گئی ہے, آپس میں بات چیت بند ہے کہ وہ رابطہ آپ نے بجائے مسلم لیگ نون سے کرتے یہ محسن نقوی صاحب سے رابطہ کرنے کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے؟ اب یہ ہے کہ دیکھیے, جب تک محسن نقوی صاحب کی اور صدر کی بات باہر نہیں آ جاتی, اس پہ آپ کیسے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں کہ اس بات کے لیے بلایا, اس بات کے لیے بلایا. تو باتیں ہو سکتی ہیں, صدر ہیں وہ بلا سکتے ہیں. اب باقی اور آپ بات کیجیے. جو آپ نے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان رابطہ نہیں ہے, وہ تو غلط ہے. دیکھیں, جو پہلے دن سے جب سے ہم نے آواز بلند کی ہے کہ یہ کیا مریم صاحبہ نے نیا کٹا کھولا ہے فضول قسم کا, اس سے فوراً اعظم نذیر تارڑ سے لے کر اسحاق ڈار صاحب نے نہ صرف معذرت کی ہے بلکہ میرے ساتھ بیٹھ کے طارق فضل چودھری صاحب 2 پروگرام میں انہوں نے عظمہ بخاری کے اس بیان کو کہ چیئرمین بلاول جو ہیں انہوں نے بحیثیت وزیر خارجہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں جو ہے وہ کھوکھلا کرنے کی کوشش کی تھی, کا غلط بول رہی ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. تو ہماری ان سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں جن سے مسئلہ ہے ہم ان کو ان کے جو ہے وہ بدنما بیہیویئر کا جو ہے وہ ادراک کرانا چاہ رہے ہیں. اچھا شیلا صاحب, آپ کی بات سے سمجھ یوں آ رہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے, لیکن پنجاب حکومت سے, مریم نواز سے, ان کی کابینہ سے, شاید ان سے مسئلہ پھر آپ کا ہوا. جی بالکل, کیونکہ ہم نے جو ہے ہم بہت اچھی طرح آگے جا رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں. ہم ہر لیجسلیشن میں ساتھ ہوتے ہیں, اور کشمیر تک کے معاملے میں جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا گیا. اور یہاں تک کہ بھارت نے جب ہم پہ اٹیک کیا تھا تو اس سے برا وقت کوئی نہیں تھا. اس کے بعد چیئرمین بلاول کو نامزد کیا اور پیپلز پارٹی کے 2 ڈیلیگیٹ نامزد کیے کہ یہ جائیں گے, اور باقی دوسری پارٹیز کے ایک تھے کہ یہ کریں گے, اور بعد میں بہترین سفارتکاری پہ مبارکباد بھی دی. تو ہمارے درمیان تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اور ہم نے جو 2 مشورے دیے تھے تو اس سے پنجاب میں ہی تو ڈیزاسٹر نہیں آیا نا, کے پی میں بھی ہے, جی بی میں بھی آیا پنجاب کے بعد, پھر سندھ میں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ریسکیو کے بعد فوری ریلیف کے لیے وہ لوگ جو کہ فلڈ سے افیکٹ ہوئے ہیں اور انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشری بھی ہیں, ان کو ایک فوری ریلیف دے دیں. اور انٹرنیشنلی جو کلائمیٹ چینج فنڈ ہے اس میں آپ اپلائی کریں. وزیر اعظم نے اس پہ عمل بھی کیا, انہوں نے آئی ایم ایف میں بھی اپلائی کیا جو اپروو ہوا 389 بلین, اور اس کے علاوہ یو این اور یورپی یونین, اور اس کے علاوہ ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے ڈیولپمنٹ پروگرام کو خط لکھا, اور ان کا ڈیلیگیشن آئے گا باقاعدہ, اور وہ دیکھے گا کہ ہمارے ملک میں کیا کیا ڈیمیجز ہوئے ہیں, اس کے حساب سے وہ ایک فنڈنگ کرے گا. تو یہ ہم نے دونوں مشورے وزیر اعظم کو دیے تھے, کیونکہ کوئی صوبہ بھی جو ہے بغیر کسی گارنٹی کے فیڈرل گورنمنٹ کے خود چیز اپلائی نہیں کر سکتا انٹرنیشنلی. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو ویب پروگرام ہے یہ بھی فیڈرل کا پروگرام ہے, اس میں ہم نے سی ایم صاحبہ سے کوئی بات نہیں کی تھی. اس پہ بھی شکوہ نہیں کیا تھا کہ چیئرمین جب پنجاب گئے تھے تو وہ قصور وغیرہ کیوں نہیں ان کو جانے دیا جا رہا تھا, ہرڈل ہو رہی تھی. اس کو بھی کوئی بات آپ نے نہیں سنی ہوگی. لیکن اس کا جو جواب آیا وہ انگلی توڑنا اور میرا پانی میری مرضی میرا پنجاب,
اور کسی نے پنجاب قوم کو کچھ کہا اور پنجاب کے حق پہ بات کی. تو ان دو مشوروں میں کہاں پنجابی قوم کی بات ہوئی تھی, کہاں پنجاب کے حق پہ بات ہوئی تھی, کہاں ان کے طرز حکومت پہ بات ہوئی تھی, کہاں ان کے طرز سیاست پہ بات ہوئی تھی. اور پھر جہاں تک آپ آ گئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے پاکستان کی, تو یہ تو ناقابل برداشت. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. قمر الاسلام صاحب, میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پوری بیان بازی میں یا جو لڑائی ہے, یوں لگ رہا ہے جیسے سیلاب متاثرین تو کہیں اس میں نظر نہیں آ رہے, بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور پھر میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر واقعی اتنا سنجیدہ معاملہ ہے اور اس قدر کشیدہ ہے تو کیا مشکل ہے وزیر اعظم صاحب ایک فون اٹھائیں, زرداری صاحب کو فون کر لیں یا بلاول صاحب کو فون کر لیں, ایک فون سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ کہیں انا تو حاوی نہیں ہوگی دونوں طرف؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے جی. دونوں طرف میچور لیڈرشپ ہے اور انا بھی حاوی نہیں ہوگی, لیکن جب فون کی نوبت شاید آئے گی تو اس وقت فون بھی ہو جائیں گے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ ان دو سیاسی جماعتوں میں چند مرتبہ ایسا ہوا, میں پچھلے 2-3 برسوں کی بات کر رہا ہوں, جب معاملات اسی طرح ہوئے, بیان بازی شروع ہوئی اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ سلجھ گئے. تو اس لیے کوئی ایسی پریشانی کی یا کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے. ہاں, جہاں تک یہ سیلاب متاثرین کا تعلق ہے, آپ نے کہا, تو یہ بالکل بھی پس منظر میں نہیں گئے. وہ تو پروسیس پوری رفتار سے جاری ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہے, چاہے وہ سندھ میں ہے, جہاں بھی ہے. اس پہ تو اپنی صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں, اور وہ چونکہ مرکز کے ڈومین میں نہیں آتے ہیں. اور اب تو آئی ایم ایف نے بھی, ابھی جو کل کی خبریں آئی ہیں اس کے تحت آئی ایم ایف نے بھی پابندی گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ کو اجازت نہیں دی کہ وہ سیلاب متاثرین کے معاملات میں کوئی مزید فنڈ ریزرو کریں. اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ صوبے اپنے وسائل سے کریں اور جو اپنی بیلنس آف پیمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ اس کا دھیان رکھے. اس کے بعد تو وہ ساری چیزیں پچھلی ریلیونٹ ہو جاتی ہیں کہ جس میں یہ ایک مشورہ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا. وہ مشورہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ بالکل ایک ایسا فلمزی گراؤنڈز پہ تھا کہ پہلے صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنے فنڈز کو ٹرانسفر کرے مرکزی حکومت کو, پھر مرکزی حکومت کا فائنانس ڈپارٹمنٹ BISP میں کرے, اور پھر BISP ایک ایسی بنیاد پہ ان کی امداد کرے جس کی بنیاد پہ کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے. یعنی مجھے بتائیں کہ کس مرکزی وفاقی محکمے کے پاس سیلاب کا جو علاقہ اس وقت زیر آب آیا, کن فصلوں کون سے گاؤں آئے, کس کی کتنا فصلوں کا نقصان ہوا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نو ڈاؤٹ ہمارا پروگرام ہے, ہماری وفاقی حکومت کا ہے, وہ ان کا وہ منصوب بے نظیر شہید وزیر اعظم کے نام سے ہے, انہوں نے ان کی یاد میں سٹارٹ کیا گیا تھا. اور پھر 2013 سے 18 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ماضی کے برعکس اسے جاری رکھا تھا. پھر کیا ہوا کہ جب تحریک انصاف کی قمر الاسلام صاحب, ویسے وہ کہتے ہیں, میرا سوال اس میں سے ایڈ کر, میرا ان کا نام چینج ہوا تھا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ صوبے اپنے فنڈ, یہ پروگرام بھی نہیں ہے. میڈم بات پوری کر رہے ہیں, پھر آپ جو فرمائیں گے. آپ کی سیاسی فراست پہ شہران. جی, تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں جی قمر صاحب, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کسی کو کوئی پرخاش نہیں ہے, نہ صرف چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے اور انتظامی معاملہ ہے. یعنی بیان اسی طرح جس طرح پنجاب کے کسی کیبنٹ ممبر نے, پنجاب کے کسی میئر نے سندھ کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کی, نہ سندھ کی حکومت کو انتظامی نہ مشورے دیے, نہ تنقید کی کہ جی یوں نہیں, یوں آپ نے غلط کیا اور یوں ہونا چاہیے تھا. بیان اسی طرح پنجاب کا جو انتظامی یونٹ ہے جس کی سربراہ مریم نواز شریف صاحب آئے, ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس معاملے میں مداخلت نہ کی جائے. اور بالخصوص آپ دیکھیں کہ اگر ایک میئر کے بیانات آ رہے ہوں, کیبنٹ ممبرز کے آ رہے ہوں, اور وہ دو طرفہ پھر شروع ہو گئے. لہٰذا صرف ہماری اچھا ویسے قمر صاحب ایک تھی کہ یہ کیا صرف پنجاب میں سیلاب آیا, KP اور GB میں نہیں آیا. ہم نے بالکل ٹھیک ہے, میں نے قمر صاحب آپ کا شیلا صاحب کا پوائنٹ لے لیا. بالکل ٹھیک, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کو یہیں سے آغاز کرتے ہیں پھر سے. ویلکم بیک جی, واپس آتے ہیں اور ایک بار پھر سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. شیلا صاحبہ کی گفتگو بھی نیل صاحب آپ نے سن لی اور قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے.
آپ ایک تو یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے کہ بالکل ٹھیک پنجاب حکومت کر رہی ہے, اپنا سروے کریں, لوگوں کو دیں, یا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بس والے ہیں, یا آپ اس لڑائی میں کہیں دور سے بیٹھ کے جو ہے بس تماشائی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ بس پوری یہ لڑائی تو ٹھیک ہے؟ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گوندل, سب سے پہلے تو یہ جو لڑائی ہے یہ نورک, اور اس سے عوام کو کیا لینا دینا ہے, عوام کے حقوق کی کہاں پہ بات ہوئی ہے, عوام کے لیے کتنی لڑائیاں لڑی گئی, یہ تو اپنے مفادات کے لیے کبھی آئیں بائیں شائیں کر لیتے ہیں, چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دیتے ہیں. پبلک کو ان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جو آپ اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا آپ سب کا, تو یہ فضول میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ نے واقعی سنجیدگی دکھانی ہے تو آپ سیلاب زدگان کے پاس جائیں, کیا ان کو امداد ملی ہے؟ کیا ان کی کوئی ایسی, ان کو ری ہیبلیٹیشن کے لیے ان کو کوئی ایسا اقدامات کیے گئے ہیں کہ آج جو 70 لاکھ لوگ نہیں صاحب, سروے ہو تو رہا ہے, سروے گراؤنڈ کے اوپر ہو رہے ہیں, اور کون سا بابا میری بات سن, وہ کہتے ہو میری بات سنیں میرے بھائی جان, جب وہ مر جائیں گے نہ ان کے پاس کھانے کے کچھ ہے, نہ ان کے جانوروں کے پاس کچھ ہے, وہ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں, گھر کی چھت نہیں رہی, اچھا نہ ان کی فصلیں وہ تباہ ہو چکی, وہ تو ڈسلوکیٹ ہیں, در بدر گھوم رہے ہیں. کب, آج کتنے عرصہ ہو گیا ہے, ابھی تک تو آپ موٹر وے, اتنی آپ کی کمال کی گورننس ہے کہ آپ ابھی تک سروے ہی نہیں کر سکے. سروے کیا کریں گے ابھی؟ پھر سروے ہوگا, پھر ریہیبلیٹیشن کے لیے فنڈ جاری ہوں گے, تب تک کے لیے جو ہے وہ تو قبر میں جا پہنچے ہیں. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ پھر تو پیپلز پارٹی کی بات سن لیں نا, پھر پیپلز پارٹی کی بات سن لیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فوری ریلیف دے دیں. پھر مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے, میری بات سننے نا, یہ ہے نمبرنگ گیم ہے. اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو یہ اپوزیشن میں بیٹھتے, اعلان کرتے کہ جی ہم اپوزیشن میں جا رہے ہیں, اور ہمیں بھی پتہ چلتا کہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ تحریک عدم تبادلہ ہے, ہم ان کو جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن نہیں ہے, یہ صرف اور صرف عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے, کیونکہ آج اسرائیل کو جس طریقے کے ساتھ مانا گیا, اور وزیر اعظم نے جو, چاہے میرا وزیر اعظم ہے یا نہیں ہے, لیکن اس وقت وہ گورنمنٹ رن کر رہا ہے فارم 47 کا صحیح, لیکن اس نے جو 20 نکات کو ایکسپٹ کیا ہے, اور اب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیں اس سے بڑا کیا بلنڈر ہوا فارن آفس کی سطح پہ. بالکل ٹھیک, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے, یہ جو لڑائی ہے ناکام کوشش ہے. آپ گوندل, آپ اگر سنجیدہ ہیں نا لوگوں پہ. اچھا, دوسرا بات یہ ہے کہ IMF آیا ہے, اس نے جو 11 ارب ڈالر کے جو آپ کی جو برآمدات تھیں وہ ان کے اوپر بات کی ہے, یعنی کہ امپورٹس تھیں وہ مسنگ تھی, وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. آپ سکینڈل پہ سکینڈل کر رہے ہیں. ابھی تک آپ لوگوں کو صرف آنیاں جانیاں دکھانے نے. پاکستان میں تو آپ پچھلے 6 مہینے سے نہیں ہیں. پاکستان کے عوام تو غربت کی سطح, آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور ایشوز ضروری ہیں جو اس بیان بازی سے ان چیزوں سے. بالکل ٹھیک ہے. شرح صاحب, آپ کچھ کہنا بھی چاہیے, پہلے وہ کر لیں, پھر میں آپ سے سوال لے لیتا ہوں. میں کہنا چاہ رہی ہوں, دیکھیے جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو 3 مرحلے ہوتے ہیں, ریسکیو, ریلیف اور ریہیبلیٹیشن. ٹھیک ہے, ریسکیو میں یقیناً کہ گورنمنٹ کے پاس اتنا اسٹاف نہیں, ہیومن ریسورس اور ٹرین لوگ نہیں ہوتے. اس طرح کی چیز میں ہم اپنی آرمی اور رینجرز کو بلاتے ہیں, اور ریسکیو ہوا. ریلیف کا جو مرحلہ تھا اس کے لیے یہ بات تھی کہ وہ جو انکم سپورٹ کے بینیفیشری ہیں جن کا عام دنوں میں اس سپورٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, اگر وہ اس سیلاب میں افیکٹ ہوئے ہیں تو ان کو کچھ ریلیف کی مد میں بھیج دیا جائے, ریہیب کی مد میں نہیں. ریہیب تو یہ ابھی کر ہی نہیں پا رہے ہیں. ابھی تو جلال پور تیر والا سے پانی نہیں نکلا, ابھی تو انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں کٹ لگائیں, اتنا پانی کھڑا ہوا ہے سب جگہ. اور جن کو 10 لاکھ بھی دے گئے ہیں 20-20 دن وہاں پہ پانی کھڑے رہنے کے بعد, جو ان کے گھر ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, وہ 10 لاکھ میں نہیں بن سکتے. آپ خود قیمتیں دیکھ رہے ہیں, کنسٹرکشن کاسٹ کیا ہو گئی ہے. کم از کم سریے کی قیمت تو نون لیگ کو پتہ ہی ہے, اس کے علاوہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. اگر رہنمائی فرما دیں, جس طرح آپ بسپ کی بات کر رہے ہیں, وہ ایک تو سروے جب جس دور میں ہوا ایک ٹائم کے حوالے سے دیکھ لیجئے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ایک خاص جو غربت کی سطح تھی اس کو پیمانہ بنایا گیا, چونکہ سیلاب نے اکراس دی بورڈ ہٹ کیا.
ہم نے ایک ایک فرد کا سروے کرنا ہے، تو ہم پرانے ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر... میں یہی کہہ رہی ہوں، آپ سروے کر رہے ہیں ری ہیب کے لیے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ان لوگوں کو فوری ریلیف دے دیں، چاہے وہ جی بی میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ کے پی میں بیٹھے ہیں، جو اس سروے کے مطابق پورسٹ ان پور ہیں، اگر وہ اس سیلاب میں افیکٹ ہوئے ہیں. لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. جلال پور پیروالا میں کتنے بینیفیشری ہیں انکم سپورٹ کے، فلانی جگہ پہ مظفر گڑھ میں کتنے، 40 لاکھ تو پنجاب میں بینیفیشری ہیں انکم سپورٹ. وہ بھی سب کو نہیں ملے گا نا، وہ بھی سب کو نہیں ملے گا، تو وہ ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا. میں یہ کب کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو تو ملنا ہی ہے نا، تو آپ ان کو ریلیف کے طور پر فیڈرل گورنمنٹ دیتی اور پنجاب گورنمنٹ اپنا کام کرتی رہے. وہ ریہیب میں چاہے 15 لاکھ دے، 20 لاکھ دے، کچھ دے. یہ فیڈرل گورنمنٹ سے تھا کہ جو اس وقت سیلاب میں انکم سپورٹ والے بھی زد میں آ گئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. میں آپ تو اپنے رشتہ دار کے چلے جائیں گے، بینک سے نکال لیں گے، کچھ کر لیں گے، لیکن وہ بیچارے بالکل ہیلپ لیس لوگ ہیں. اگر وہ اس زد میں آئے، اور یقیناً آئے ہوں گے، کچوں کے علاقے میں سیلاب آیا ہے سب میں، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا تھا کہ انہیں 20-25 ہزار بھیج دیتی. لیکن آپ یہ مطالبہ فیڈرل گورنمنٹ سے کر رہے ہیں، لڑائی مسلم لیگ نون پنجاب سے لڑ رہے ہیں، اس میں بھی تو تضاد ہے نا. مطالبہ آپ کا وفاق سے تھا، لڑائی پنجاب سے ہے. ہمارا وفاق سے تھا، لیکن پنجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنے کام پہ توجہ دینے کے بجائے ہم سے کیوں لڑ رہے ہیں. ہم یہی پوچھ رہے ہیں ان سے کہ بھائی آپ ہم سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم تو فیڈرل گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں، جی بی میں، کے پی میں، سندھ میں اور پنجاب میں جو انکم سپورٹ کے بینیفیشری ہیں، اس فلڈ کی زد میں آ گئے، ان کو فرسٹ ریلیف کے طور پر آپ بھیج دیں. اس میں پنجاب کی کام بات. رائٹ بالکل ٹھیک. کے پی بھی لڑے. میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ. پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ جاتے ہیں، فضول بالکل باتیں کرتے ہیں، سیاست چھو کے نہیں گزری. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. قمر صاحب، یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں جتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے. چلے اب بن گیا تو کوئی حل ہوتا نظر آ رہا ہے یا ابھی چلے گا کچھ دن اسی طرح سے ہی؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہ تھا نہ ہے، اور یہ حل بھی ہو جائے گا. یہ جو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے یہاں پر بحث کر رہے ہیں، یہ الٹیمیٹلی جب قیادتیں بیٹھیں گی تو وہ حل ہو جائے گا. لیکن سوال تو یہ ہے کہ لڑ کون رہا ہے؟ آیا پنجاب کی انتظامی سربراہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ابتدا کی؟ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ابتدا کہاں سے ہوئی، اور اب تو یہ نوبت آ گئی کہ کوئی سینیٹر نہیں بچا، کوئی کیبنٹ ممبر نہیں بچا، کوئی بلدیاتی ادارے کا سربراہ نہیں بچا جو فوجیں لے کے تو چڑھ نہیں دوڑا، جسے پتا ہے. اگر آپ پہلے ہی بیان میں انگلیاں توڑیں گی. معاملہ تو صرف ایک ٹیکنیکل معاملہ تھا، ٹیکنیکل معاملہ تھا ایک کہ آیا یہ ہونا چاہیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت یا نہیں ہونا چاہیے. معاملہ تو صرف اتنا سا تھا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ چونکہ دیکھیں ایک بے گھر وہ بھی بندے ہوئے ہیں کہ جن کی زمین ملکیت تھی، ان کے گھر بھی بہہ گئے، ان کے مویشی بھی بہہ گئے. تو اب وہ جب تک وہ والے محکمے، یہ تو اسی طرح ہے جس طرح کہیں کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے مرکز کی، وہ پنجاب کے دیہاتوں کی سڑکیں بحال کرے، یا جو پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہے مرکزی جو دیکھتے ہیں، یا اسٹیٹ آفس ہے، وہ لوگوں کے گھروں کا سروے کرے، تو ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بس کا سروے جو ہے وہ پیریوڈیکلی ہوتا ہے چند برسوں کے بعد، اور پھر اس سروے کے بنیاد پہ آگے 2-3-4 برس تک ابھی تو ہو چکا، جبھی تو بجٹ میں پیسے کہاں پہ وہ سروے ہوا تھا کہ کون کون سے علاقے سیلاب میں آئے. ایون بس کے پاس تو یہ جغرافیکلی ڈیٹا بھی نہیں ہے کہ کون سا گاؤں ڈوبا ہے اور کون سا نہیں. تو یہ تو یا کہیں کہ سندھ میں جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت جو آج مکانات بن رہے ہیں، آج جو بحالی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، اور وہ اس کو ہم کسی طریقے سے بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہے. قمر صاحب، اگر آپ بھی مان رہے ہیں اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں، میں قمر صاحب کو تصحیح کروں، ابھی بجٹ جو پاس ہوا ہے اس میں ویبس کی رقم کو ڈبل کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈسکشن جاری ہے، ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی، ویلکم بیک. قمر صاحب، آپ بھی مان رہے ہیں کتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اگر پیپلز پارٹی والے آپ کی بات نہیں سن رہے یا بیان ایک فون کر دیں. ملاقات بھی ہوئی اس دن، شہباز شریف صاحب بھی تھے، مریم صاحبہ بھی تھی، نواز شریف صاحب بھی تھے.
اپنے وزیروں کو کہتے ہیں کہ آپ ویل لیفٹ کر دیں, خاموش ہو جائے ذرا, کچھ دن تک معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن آپ لوگ بھی تو بھرپور موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اصل میں جو ریالٹیز, پولیٹیکل ریالٹیز ہوتی ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. وہ اس طریقے سے ان کو پیپر پہ یا کسی ٹاک شو پہ ہم نہیں کر سکتے کہ جی یہ ریجمنٹل سائنس تو ہوتی نہیں ہے پولیٹکس میں. اس میں ہر جو ہے وہ اپنی اپنی ایفیلیشن کے مطابق, اپنے اپنے جذبات کے مطابق, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بیانات بھی آپ دونوں اطراف سے ان بیانات کو انالائز کریں تو وہ ڈیفرنٹ ہیں. کچھ کے بیانات بہت زیادہ ذرا سخت ہیں, کچھ کے نرم ہیں. تو یہ ریجمنٹل سائنس نہیں ہوتی, یہ پولیٹیکلی. لیکن میں ایک مثال دے دوں کہ آپ دیکھیں کہ 2024 کے بجٹ میں بھی اسی قسم کا ماحول تھا, بیان بازی ہو رہی تھی اور یہاں تک کہا جا رہا تھا شام کو ڈسکشنز میں کہ جی بجٹ یہ پاس نہیں ہوگا. 2025 کے بجٹ میں بھی ایسے ہی ہوا. اس میں ہماری اتحادی جماعت کے کچھ لیڈرز کی طرف سے یہ بیان بھی آیا کہ بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے. پھر ووٹ سب نے مل کے آپس میں بیٹھ کے اور ایک اچھے مقصد کے لیے آگے گئے. مختلف آئینی ترمیم کا دیکھ لیں, مختلف قوانین کی پاسنگ میں ایسا ہوا. تو یہ بھی معاملات ہو جائیں گے. یہ دو مختلف سیاسی جماعتیں ہمیں ماننا چاہیے, ان کی اپنی اپنی تاریخ ہے, اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے, اپنا اپنا منشور ہے. تو یہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اتحاد کو, آپ کہہ رہے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی ادھر ہی ہے, ہم بھی ادھر ہی ہیں, سب اکٹھے اس طرح ہی چلے گا سب کچھ. قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اگر وہ جس طرح ہمارے کچھ دوستوں کی خواہشات ضرور ہیں, وہ مشہور مقولہ ہے کہ wishes were horses تو beggars would have been riders, یا آپ کہہ لیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید یہ کوئی دو سیاسی جماعتیں, اور کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ نورا کشتی ہے. بھائی نورا کشتی اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہے, یہ تو چلیں دو مختلف جماعتیں, ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ ان میں اختلافات ہوں گے. تو ان کی اپنی جماعت کے اندر چل رہی ہے, وہ کون سی فتورا کشتی ہے یا جمہورہ کشتی ہے, وہاں پہ تو پارٹی کے اندر چل رہی ہے. ہماری تو چلیں اختلافات ہیں, ہم آپس میں ابھی بھی ہم اپنا موقف بیان کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. ہم گفتگو میں یقین رکھتے ہیں آپس میں, اور بیٹھیں گے تو چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. اور ماضی میں یہ کر کے دکھایا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے. بالکل ٹھیک ہے. شیلا صاحبہ, یہ جب آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی سیریس لڑائی نہیں ہے, تو وہ ساتھ کل یہ بھی آپ کو آفر دے رہے تھے کہ آئیں, اگر آپ نہیں سیٹسفائی تو تحریک عدم اعتماد لائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر آپ اس طرف غور کیوں نہیں کرتے؟ مسلم لیگ نون تو بڑی کانفیڈنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی, ہمارے ساتھ ہے وہ. مسلم لیگ نون اس لیے کہہ رہی ہے کہ فیڈرل لیول پر چاہے نیشنل اسمبلی ہو چاہے سینٹ ہو, کہیں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اور اسی لیے وزیر اعظم صاحب ہی کو مشورہ دیا تھا کہ فرسٹ ریلیف کے طور پر آپ دے دیں, اور یہ کہ آپ انٹرنیشنلی مدد مانگیں. جو انہوں نے مانگی, انہوں نے فلڈ ریلیف پیکج کے لیے لیٹر لکھا IMF کو, 389 بلین اپروو ہوئے, لیکن یہ جو نیا اسکیم سامنے آ گیا $1100 بلین کا, اس کی وجہ سے معاملات گڑبڑ ہو گئے. لیکن انہوں نے اس کو مانا. پرسوں کے اخبار آپ اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایمرجنسی فنڈ approved by the IMF for the PM fund flood relief package. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں تھی. اور اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو مشورہ تھا, کیونکہ 3 سے 4 ہماری جو ہے مطلب 3 صوبے KP, پنجاب اور سندھ, اور اس کے علاوہ GB, یہ افیکٹ ہوئے تھے ڈائریکٹ. اور لیکن جواب پنجاب سے آیا, اور اس کو پنجابیوں کی تذلیل اور پنجابی حق پہ ڈاکہ سمجھا گیا. چلے ہم یوں اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اس اتحاد کو, اس الائنس کو, گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں, میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ خطرہ ہے. اگر ایک صوبے کی انفارمیشن منسٹر, اگر ایک صوبے کی انفارمیشن منسٹر یہ کہے گی کہ میرا لیڈر ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا اس وزیر خارجہ, تو اس کو جواب دے, وہ جواب دے. رہی بات مریم صاحبہ کی کہ انگلی توڑ دیں گے, گھر تک پہنچائیں گے, وہ ہمارے سارے لوگ وہاں موجود ہیں جو حکومت پہ بات کر رہے ہیں. حکومت پہ بات کرنا, تنقید کرنا سب کا حق ہے, توڑ کے دکھائیں. آپ کی انگلی توڑنا اگر یہ ہے کہ آپ علی حیدر کی سیکیورٹی ہٹا لیں گی, یوسف رضا صاحب کے گھر سے
سیکیورٹی ہٹا لیں گی تو ایسی انگلیاں بہت توڑوائیں گے ہم نے، تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو ان کی بات جو ہے وہ کتنی اہم ہے وہ ہمیں پتہ چل گئی کہ وہ انگلی توڑنا سیکیورٹی ہٹانا سمجھتی ہیں. ایک ایسے ممبر پنجاب کے جن کو 3 سال طالبان نے اپنی قید میں رکھا ہو، وہ اس کی سیکیورٹی ہٹانے کو انگلی توڑنا سمجھتے ہیں. توڑے. اور لیکن اس بات کا ہمیں جواب چاہیے. میں تھینکس کرتی ہوں طارق فضل چودھری کو کہ انہوں نے میرے ساتھ 2 پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ یہ عظمہ زاہد غلط بات کر رہی ہیں، غلط ہے. تو اگر ایسے جھوٹے لوگوں کو رکھ کے ہم پہ زبانی بات کرانی ہے تو پھر ہم تو جواب مانگیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. قمر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے گا سسٹم، لیکن یہ تو پھر لڑائی گلاس توڑا 12 آنے والی ہوئی. پھر حاصل وصول کیا ہے؟ اس لڑائی کا فائدہ کس کو ہے؟ نقصان تو نظر آ رہا ہے لیکن فائدہ کس کو پھر ہوا؟ دیکھیں اس بحث مباحث سے میں نہ سندھ میں ریلیف کا یا ریہیبلیٹیشن کا پروسیس رکا ہے، جتنا بھی سندھ میں تھوڑا بہت جتنا بھی نقصان ہوا ہے، نہ پنجاب میں رکا ہے. وہ تو اپنی جگہ جاری ہے، نہ کشمیر میں رکا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی، لہٰذا کوئی گلاس توڑا والی بات نہیں ہے. یہ محض جو ہے وہ ہمارے مخالفین کی خواہشات ضرور ہو سکتی ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے جیسے گزارش کی کہ ایسے مواقع آئے اور جب سینئر قیادت بیٹھی. اب دیکھیں اس وقت نیشنل ایشوز کو نیشنل ہورائزن پہ امپورٹنٹ ایشوز تھے، ریجنل اور اسٹریٹجک ایشوز تھے، جس کی بنا پر پرائم منسٹر صاحب بھی بزی تھے، قیادت بھی بزی تھی. اور آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے میچورٹی کا اور اسی جذبے کا مظاہرہ کیا. یا انٹینسلی وفاقی حکومت جو ہے وہ خاموش رہی، انہوں نے کوئی کسی طرفداری نہیں کی. ان کا ٹھیک ہے پنجاب حکومت بھی اپنی ہے، پیپلز پارٹی والے اپنے اتحادیے ذرا لڑ لیں. نہیں یہ اس کی بات نہیں ہے. انہوں نے معذرتیں کی. ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب آپ دیکھیں کہ جب یہ فلسطین کے مسئلے پہ اور سعودیہ پاک ایگریمنٹ کے معاہدے پہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے گفتگو کرنی تھی تو واک آؤٹ ختم کر کے بھی پیپلز پارٹی کے رہنما آئے. تو میں اسی یعنی آپ اسے اگر کوئی ویسے خوش فہمی کہے تو بالکل خوش فہمی نہیں، میں خوش امیدی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے بھی جو اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور کہیں ایسی نوبت نہیں آئے گی. کیونکہ دونوں جماعتوں نے ہمیشہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. وہ وقت 90s کی پالیٹکس اور تھی اور ابھی جو ہے پچھلے بالخصوص میثاق جمہوریت کے بعد دونوں جماعتوں نے اس کا مظاہرہ ہمیشہ کیا اور آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوگا. اس کا کوئی خدا نخواستہ. اچھا ویسے قمر صاحب آخر میں جا رہے ہیں چونکہ ٹائم کم ہے، میں آپ سے صرف آخر میں آپ سولوشن بھی چاہ رہا ہوں. آپ ظاہر خود سیاستدان ہیں، آپ کے خیال میں سے کیا حل ہے جس کی بنیاد کے اوپر کوئی رابطہ، کوئی کمیٹی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو تو بس کوئی اتنا لمبا چوڑا سلسلہ نہیں چلے گا، جلدی کام ختم ہو جائے گا؟ کوئی حل بھی تو ہوگا نا اس کا؟ یہ ایک کمیٹی تو آلریڈی بنی ہوئی تھی اور اس کمیٹی کا کہیں ناکامی پہ یا ڈیڈ لاک کا یا اس کا مشن ناکام ہونا اس کا کہیں اعلان نہیں ہوا. پھر بیچ میں ویکنڈز وغیرہ چھٹیاں آ گئیں. پھر کشمیر کے ایشو پہ آپ دیکھیں کہ دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ اکٹھی ہو کے تو کشمیر کی جو مفاہمتی کمیٹی کا اعلان کیا تھا پرائم منسٹر نے، اس میں دونوں ہی شامل تھے. یعنی کوئی بات میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں گئی اور یہ معاملات انشاءاللہ سلجھ جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ آئندہ سالویبل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سولوشن نکلتا ہے. شہرہ صاحبہ ظاہر ہے آپ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ خطرہ ہے، لیکن ابھی کوئی پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں جی اب کمیونیکیشن کے چینلز بند، کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن والی پوزیشن نہیں آئی. آپ کے خیال میں آپ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز میں ڈائیلاگ کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک صوبے کی سینئر موسٹ تو سی ایم ہوتی ہے نا، اور انفارمیشن کہ سی ایم بھی کہیں کہ انگلی توڑ دوں گی اور وہ کر دوں گی، اور ان کی شے پہ ان کی لے پالک کم لیس انفارمڈ انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ میرے لیڈر کو کہیں کہ یہ جڑے کھوکھلی کر رہا تھا ملک سے. اس پہ تو میں نہیں سمجھتی کہ اتنی آسانی سے درگزر کر دیا جائے گا. مریم صاحبہ کی بات کو تو درگزر کر دیں، چلے اوکے انہوں نے کہا انگلی توڑ دوں گی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انگلی انہوں نے سیکیورٹی ہٹا کے توڑ دی. ان کی اس بات پہ پانی والی بات پہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ فورم ہی نہیں تھا، انہوں نے شروع کی. چلے دیکھ لیں گے وہ بھی کب بنیں گے. اور رہی بات عاصمہ بخاری صاحبہ کی اور اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کا یہ کہنا ان کی حرزہ سرائی کو بند نہیں کیا گیا، اس پر بھی فیڈرل گورنمنٹ سے آ رہی ہے بات کہ نہیں یہ غلط کہہ رہی ہیں.
تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک طرف سے جو ہے چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے جس کے اوپر آپ لوگ کا شکوہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلہ رضا اور مسلم لیگ نون سے قمر الاسلام اور پاکستان تحریک انصاف سے امجد علی نیازی ہمارے ساتھ موجود تھے. ظاہر ہے یہ ایسی پوزیشن نہیں آ گئی جس پہ دونوں سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مان رہی ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں آیا. لڑائی بھی لڑ رہے ہیں, دروازہ بھی کھلا ہوا ہے, اس بارے میں بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ مسئلے کا حل نکل آئے گا, لیکن عوام ظاہر ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ پھر اس وجہ سے کہیں نہ کہیں نظر انداز ہو جاتے ہیں. تو جتنی جلدی ہو وفاقی حکومت کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے, شہباز شریف صاحب کو یا دیگر لوگوں کو مداخلت کر کے اس مسئلے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے. پروگرام سے میں اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.